वो एक बड़ा मशहूर वीडियो था जिसमें वो कहता है कि वक्त बदल दिए, हालात बदल दिए, जज्बात बदल दिए, आपने सब कुछ बदल दिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस और उनके हिमायतियों की सरकार कल 11 बजे बनेगी, लेकिन उससे पहले ही बहुत सारे लोग जो कल तक नेशनल कॉन्फ्रेंस के जबरदस्त आलोचक थे, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस को बात बात पर उनका इतिहास याद कराते थे, जो कांग्रेस को उनका इतिहास याद कराते थे, अचानक उन लोगों को कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस में उम्मीद की किरण नजर आने लगी है। अचानक उनको उसी उमर अब्दुल्ला, जिस उमर अब्दुल्ला के अंदर हजारों खामियां कल तक नजर आ रही थी, आज उसका अनुभव, उसकी कैपेबिलिटी, उसकी काबिलियत, वो तमाम चीजें नजर आने लगी हैं। ये कोई गलत बात नहीं है। उमर अब्दुल्ला काबिल हैं, लायक हैं। जाहिर सी बात है, अगर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बन रहे हैं, कोई काबिलियत तो उनके अंदर होगी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि पत्रकार के तौर पर किसी की आलोचना करना, पत्रकार के तौर पर किसी को उसका इतिहास याद कराना, पत्रकार के तौर पर किसी को यह बताना कि आपने इतिहास में क्या किया, आपने कौन सी गलतियां की, आपने कब कहां किस वक्त क्या कुछ किया, ये कोई गलत बात नहीं। सभी भी करते हैं, लोगों को इतिहास भी याद कराते हैं और सब कुछ करते हैं। मगर हैरानगी तब होती है कि अभी तो सरकार बनी भी नहीं और सरकार ने अभी कामकाज शुरू भी नहीं किया, उससे पहले ही तारीफें करना, उससे पहले ही माहौल बनाने की कोशिश करना, यही वो वजह है जिसके कारण जम्मू कश्मीर में इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर कुछ भी नहीं है। कोई भी सरकार, खासतौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की सरकारें जम्मू कश्मीर में कितनी बार रही है, लेकिन एक ढंग का अस्पताल आपके पास पूरे जम्मू कश्मीर में नहीं कि जिसके होते हुए आप ये कह सकें अपने सीने पर हाथ रखकर कि पूरे हिंदुस्तान भर से, पूरी दुनिया भर से लोग जम्मू कश्मीर में इलाज मुआवजे के लिए आते हैं। एक यूनिवर्सिटी आपके पास ऐसी नहीं जिस यूनिवर्सिटी को लेकर आप अपने दिल पर हाथ रखकर ये कहें ये वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी है, यहां दुनिया की सबसे ज्यादा रिसर्च यहां पर होती है। और आप जम्मू कश्मीर का जब मुआवजा करें, मुकाबला करें, तो आप सिंगापुर से करें। आप सिंगापुर को देखें कि सिंगापुर कितना छोटा मुल्क है और दुनिया की कितनी मजबूत इकोनॉमी है, और हमारे पास जम्मू कश्मीर कितना वसी है, लेकिन उसके बावजूद हमारे पास क्या है। तो जब हम ये सवाल पूछते हैं कि 5 अगस्त 2019 से पहले वाले जम्मू कश्मीर में क्या था और अब क्या है, तो मुझे लगता है कोई गलत सवाल नहीं है। ये सरकार से, ये हर उस सरकार से पूछा जाना चाहिए। हमें हक ये जानने का, क्योंकि हम हर 6 साल के बाद जम्मू कश्मीर में हमने वोट दिया है, हर 5 साल के बाद हमने लोकसभा में वोट दिया है। इस बार फिर हमने लोकसभा के लिए भी वोट दिया और उसके बाद असेंबली के लिए भी वोट दिया। तो क्या उसके बाद हमारा हक सवाल पूछने का नहीं है? और उसके बाद मुझे हैरत इस बात पर होती है कि कलाबाजी करनी है तो कलाबाजी करने के लिए वक्त है। इतनी जल्दी कलाबाजी करना, कल तक आपसे बड़ा राष्ट्रवादी कोई नहीं, कल तक आपसे बड़ा आलोचक कोई नहीं, और आज अचानक आपने आलोचना करनी बंद कर दी। आज फौरन आपको सब सारी खामियां कमियां सब आप दूर हो गई और सब कुछ ठीक हो गया। मुझे लगता है यही कारण है कि जम्मू कश्मीर में निंदक नियरे राखिए। इसका मतलब साफ तौर पर यह है कि आप अपने आलोचक को अपने दिल के करीब रखिए, ताकि वो आपको हर वक्त बताता रहे आपकी कमी क्या है, आपकी कमजोरी क्या है। लेकिन अफसोस ये कि नेताओं को, और खासतौर पर आज नेताओं को, उन लोगों से बड़ा प्रेम होता है जो सुबह शाम उनकी प्रशंसा करते रहे। एक विजनरी आदमी साल 2002 में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बने, उस विजनरी आदमी के साथ एक कमाल का आदमी जुड़ गया। उस कमाल के आदमी ने रोज उसको जम्मू कश्मीर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बेचना शुरू कर दिया। कहा जनाब इनको यूं करेंगे, फिर कमाल हो जाएगा। फिर इकोनॉमिक सर्वे में वो बातें आनी शुरू हो गई। फिर कहा गया जम्मू कश्मीर जो है सेल्फ रिलायंट हो जाएगा। फिर वो वक्त आएगा जब जम्मू कश्मीर को मरकज से भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन नतीजा क्या निकला उसका नतीजा ये निकला कि वो जो एडवाइजर साहब थे, एक वक्त आया वो उसी पार्टी के बड़े नेता बन गए, मगर जम्मू कश्मीर का मुकद्दर नहीं बदला। जम्मू कश्मीर की तकदीर में कोई परिवर्तन नहीं आया। वही साल 2009 से लेकर 2014 तक हुआ।
پھر کوئی آلوچک نہیں آیا جو آلوچک آپ کو یہ صبح شام بتاتا جن پالیسیوں پر آپ کاربند ہیں، جن پالیسیوں پر آپ کام کر رہے ہیں، یہ پالیسیاں جموں کشمیر کی بربادی کے لیے ذمہ دار ہوں گی۔ اب آپ اس وقت بھی کہا گیا ہائیڈرو الیکٹرک پروجیکٹ واپس لے آئیں گے، آرمڈ فورسز اسپیشل پاورز ایکٹ کو وڈرا کیا جائے گا، اور اس کے علاوہ کئی اور وعدے کیے گئے، لیکن دین یو آر ناٹ ایبل ٹو ڈیلیور۔ آپ نہیں ڈیلیور کر سکے 6 سالوں میں۔ 2014 پی ڈی پی اور بی جے پی کا گٹھ بندھن ہوا، کہا نارتھ پول ساؤتھ پول کا الائنس ہے، لیکن اس کے بعد وہی نارتھ پول اور ساؤتھ پول کا الائنس سال 2019 میں جموں کشمیر کی کو ڈاؤن گریڈ کرنے کی وجہ بنا۔ اور ان 4 سالوں میں بھی دیکھیے SRO 520 آپ لائے، لیکن آپ تمام جتنے بھی ڈیلی ویجر کیجول تھے انہیں آپ ریگولرائز نہیں کر سکے۔ آپ کوئی مضبوط امپلائمنٹ کے لیے پالیسی نہیں لا سکے۔ آپ بجلی کی جو پروجیکٹ آپ واپس لانے کی بات کر رہے تھے، آپ ایک بھی نہیں لا سکے۔ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے سیز فائر کرایا، اور وادی کشمیر کا ایک بہترین صحافی سید شجاعت بخاری اس سیز فائر کے نتیجے میں شہید ہوا۔ آپ نے اس کے علاوہ کئی اور قدم اٹھائے، مگر وہ قدم وادی کشمیر میں تباہی اور بربادی کے علاوہ ان قدموں نے اور کچھ نہیں لایا۔ تو کہنے کا مطلب صاف طور پر یہ ہے کہ جب تک جموں کشمیر میں لوگوں کا مزاج یہ نہ بنے کہ ہم اگر کسی سوچ، کسی فکر، کسی وچاردھارا کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور ہم کو اگر کہیں پر کوئی چیز غلط نظر آ رہی ہے، جب تک ہم کو اس میں پریورتن ہوتا ہوا نظر نہ آئے، جب تک ہم کو اس میں بدلاؤ اصل میں واقعی میں ہوتا ہوا نظر نہ آئے، ہم کلا بازیاں کرنا بند کر دیں۔ کیونکہ جب یہ انٹلیکچوئل لوگ، یہ قابل لوگ، یہ لائق لوگ، جو فکر اور سوچ رکھنے والے لوگ ہیں، جب آپ لوگ کلا بازی کرتے ہیں، آپ کی کلا بازی کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ حکومت کو کبھی نہیں پتا چلتا کہ غلطی کہاں پر ہم کر رہے ہیں، کہاں پر چیزوں کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ آج آپ جموں کشمیر کے مینڈیٹ کے اوپر بات کرتے ہیں، آپ کشمیر کے مینڈیٹ کو جسٹیفائی کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں جی ملک بھر میں فرقہ پرستی بڑھی ہے، اس کا نتیجہ ہے مسلمان یونانیمس ہوئے، مسلمان ووٹ کنسالیڈیٹ ہوا، اور ان کو لگا کہ ہماری بقا کے لیے، ہماری بہتری کے لیے، اور جموں کشمیر میں 370 کو واپس لانے کے لیے، باقی تمام چیزوں کے لیے ضروری ہے کہ جموں کشمیر میں نیشنل کانفرنس اور کانگریس کی کولیشن سرکار بنے، اور اس میں نیشنل کانفرنس کو ایک بہت بڑا ووٹ ملا، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن اس ووٹ کو آپ جسٹیفائی کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں دس از ووٹ آف اینگر، یہ وہ ووٹ ہے جو ووٹ 5 اگست 2019 کو جو کچھ ہوا اس کے مخالفت میں پڑا ہے۔ لیکن 26% ووٹ جو جموں ریجن میں پڑا ہے، اس ووٹ کو آپ کہتے ہیں نہیں، یہ ووٹ جو ہے یہ 5 اگست کے حق میں نہیں پڑا ہے، بلکہ یہ ووٹ جو ہے یہ فرقہ پرستی والا ووٹ ہے، یہ مذہبی بنیادوں پر ووٹ پڑا ہے، اور یہ ایک پارٹی نے فرقہ پرستی پھیلائی اور اسی فرقہ پرستی کے نتیجے میں یہ ووٹ پڑا ہے۔ اب اس کا مطلب صاف طور پر یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ آپ حاکم بنے، اس سے پہلے کہ آپ حکومت میں بنے، آپ کے صلاحکاروں نے دنیا کو کہنا شروع کر دیا ہے کہ جو جموں ریجن کا ووٹ ہے یہ فرقہ پرستی کا ووٹ ہے۔ تو یہ تو حکومت بننے سے پہلے کی صورت ہے، جب حکومت بن جائے گی اس کے بعد کیا ہوگا؟ اسی لیے میں نے کہا کہ ضرورت تو اس چیز کی ہے کہ آنے والی حکومت کو یہ باور کرایا جائے کہ جو ووٹ جموں ریجن میں پڑا ہے اس ووٹ کا بھی ایک معنی اور ایک مطلب ہے، اور جو وادی کشمیر میں پڑا ہے اس کا بھی ایک معنی اور ایک مطلب ہے، اور دونوں کے ووٹوں کا، وادی کے ووٹوں کا بھی احترام کرنا ہے اور جموں ریجن کے، جموں اس پورے سمبھاگ کے ووٹوں کا بھی احترام کرنا ہے۔ جو مینڈیٹ دونوں ریجنز نے اپنے ریجنز میں دیا ہے اس کا احترام ضروری ہے، کیونکہ اگر آپ اس مینڈیٹ کا احترام نہیں کریں گے، ایک کو آپ جسٹیفائی کریں گے اور ایک کو آپ کہیں گے یہ فرقہ پرستی والا ووٹ ہے، تو پھر بات بنے گی نہیں، پھر بات اور بگڑے گی۔ اس کھائی کو پاٹنے کے لیے سال 2014 میں مفتی محمد سید نے کوشش کی، ناکام ہوئے، اس میں کوشش کی انہوں نے نارتھ پول ساؤتھ پول کا الائنس کرا، اور اس کے نتیجے میں یہاں پر ایک حکومت چلی، اور وادی کشمیر میں وہ سب کچھ ہوا جو وہاں پر سیپریٹسٹ ٹینڈنسی کے لوگ، سیپریٹسٹ مائنڈ سیٹ والے لوگ جو کچھ وہاں کرنا چاہتے تھے انہوں نے کیا، وادی کو برباد کیا، تباہ کیا۔ وہ سب کچھ ہوا 2014 اور 2018 کے بیچ میں۔ اس کے بعد ایک تبدیلی آئی، اس تبدیلی کے نتیجے میں سڑکوں کے اوپر جو تماشے ہوتے تھے وہ تماشے میں بند ہو گئے۔ وہاں پر وادی کے اندر ایک سب سے بڑی تبدیلی یہ کہ کم سے کم کسی ماں کا لال، کسی کی گولی کا یا کسی کی بندوق کا نشانہ نہیں بنا۔ اب ظاہر سی بات ہے
یہ وہ سارے حقائق ہیں جن سے آپ واقف ہیں. کیا ان حقائق کے بارے میں اور ایک اور چیز، 1977 کے انتخابات پر نظر دوڑائیے، بالکل یہی کچھ کانگریس نے بھی کیا تھا، اور یہاں کنسولیڈیٹ ہو کر کانگریس کو ووٹ ملا، اور اس وقت بھی مسلم میجورٹی ایریاز میں نیشنل کانفرنس کو ایک بڑی اکثریت ملی. یہی کچھ کانگریس نے بھی کیا تھا. تو آپ 1977 بھول جاتے ہیں، آپ تاریخ کو بھول جاتے ہیں. اور جیسا میں نے آپ کو کہا کہ آپ کو اس بات کا خیال ہر وقت کرنا ہے کہ یہ ووٹر نے طے کیا ہے کہ مجھے کہاں جانا ہے. اور جب آپ برسر اقتدار آتے ہیں تو آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اپنے مینڈیٹ کا بھی احترام کریں، اور آپ اس مینڈیٹ کا بھی احترام کریں جو مینڈیٹ آپ کی مخالفت میں، جو مینڈیٹ آپ کے ایجنڈے اور آپ کے مینیفیسٹو کے خلاف ملا ہے، اس مینڈیٹ کا بھی آپ احترام کریں. تب جا کر دونوں ریجنز کے بیچ میں ایک کوشش ہو سکتی ہے کہ اس خلا کو پاٹا جائے اور دونوں ریجنز کو ایک دوسرے کے پاس لایا جائے. ورنہ معاملات وہاں آ کھڑے ہوئے ہیں جہاں پر اگر تھوڑا سا بھی ماحول میں یا فضا میں کوئی ہلکی سی بھی آہٹ ہوئی ہے، کوئی ہلکا سا بھی ماحول ادھر سے ادھر گیا، تو یہ دونوں خطے وہاں پہنچ جائیں گے جہاں پر جموں کو ایک الگ سٹیٹ بنایا جائے، وہ مانگ زور پکڑنے لگے گی. بچا ہی کیا ہے جموں کشمیر کا؟ پہلا حصہ پاکستان کے پاس چلا گیا، پاکستان کے قبضے والا جموں کشمیر، گلگت ہے، بلتستان ہے، مظفر آباد ہے، میرپور ہے، کوٹلی ہے، بھمبر ہے، یہ سارے ہمارے علاقے، لیکن پاکستان کے قبضے میں. اور اس کے بعد لداخ جموں کشمیر کا حصہ تھا، وہ یونین ٹیریٹری بننے کے بعد ہم سے الگ ہو گیا. اب بچا ہے جموں اور کشمیر، اور ہم تاریخ کے اس دہانے پر کھڑے ہیں کہ ایک اور غلطی اور دو کھانوں میں جب یہ بڑھ جائے گا تو جموں اور کشمیر کے پاس پوری دنیا کو دکھانے کے لیے کچھ بھی نہیں بچے گا. چھوٹی چھوٹی دو ریاستیں بنیں گی، چھوٹی چھوٹی اور دو یونین ٹیریٹریز بنیں گی، اور کتنے کھانوں میں بٹے گا. یہ وہی جموں کشمیر ہے نا جس جموں کشمیر کا خاکہ ڈوگرا راجاؤں نے اپنے دور حکومت میں کھینچا تھا، اور کتنی بڑی ریاست یہ بنائی گئی تھی. کہاں تک یہ ریاست تھی، اس کی لمبائی کتنی تھی، اس کی چوڑائی کتنی تھی، اور کتنے ذخائر تھے اس ریاست میں. اور گھٹتے اب ہم تاریخ کے اس دور سے گزر رہے ہیں جس دور میں جموں اور کشمیر وہاں پہنچ گئے ہیں جہاں پر اگر کاروباری طبقہ کہہ رہا ہے کہ اسٹیٹ ہوڈ کی لڑائی ہونی چاہیے، تو آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں ماحول ویسا بن جائے گا. اور اسے کوئی کسی مغالطے میں نہ رہے کہ 1999 2000 میں جو جموں اسٹیٹ مورچہ بنا تھا، وہ حالات بالکل مختلف تھے، تب لوگ مختلف تھے، تب لیڈرشپ مختلف تھی، تب کے لوگوں کا سوچنے کا، سمجھنے کا طریقہ الگ تھا. اب کا جموں جو ہے، یہاں لوگوں کے سوچنے اور سمجھنے کا طریقہ بالکل مختلف ہے. اس لیے قلعہ بازوں سے میری گزارش ہے کہ قلعہ بازی آپ کریں، اس میں کوئی غلط بات نہیں، لیکن آپ کی قلعہ بازی، آپ کا ادھر سے ادھر یہ جو آئیڈیالوجیکل شفٹ ہے، اس کا نقصان جموں کشمیر پچھلے لگ بھگ 70 سال سے جھیل رہا ہے. وہی لوگ ادھر تھے، صبح ہوئی وہی لوگ ادھر ہیں. رات کو آپ نے بیٹھ کر قسم کھائی کہ ہم انقلاب لائیں گے، صبح پتہ چلا کہ آپ تو انقلاب کے جو مخالف ہیں ان کے ساتھ جا ملے ہیں. رات کو پتہ چلا یہ جماعت میرے ساتھ تھی، صبح جا کے تو جماعت کسی اور کے ساتھ نکل گئی. تو اس لیے ان سب چیزوں سے مجھے لگتا ہے باہر آنے کی ضرورت ہے. آپ کی ایک آئیڈیالوجیکل کنوکشن ہے، کھڑے تو رہیے اس کے ساتھ. آپ کی ایک سوچ ہے، آپ کی ایک فکر ہے، آپ نے طے کیا ہے خود آپ اپنے لیے کہ یہ میری سوچ اور یہ میری فکر ہے. اگر آپ کنونس نہیں تھے اس سوچ اور اس فکر کے ساتھ تو آپ جڑے کیوں تھے؟ آپ کسی اور سوچ کے ساتھ جاتے، کسی اور فکر کے ساتھ جاتے. یہی وجہ ہے کہ جموں اور کشمیر دونوں خطوں میں قابل اور لائق لوگوں کے، ذہین اور کمال کی فکر رکھنے والے لوگوں کے ہونے کے باوجود جموں اور کشمیر اس وقت وہاں کھڑے ہیں جہاں ایک خطے نے اور ایک خطے کے ساتھ
ایک پورے ایریا نے ایک جماعت کو ووٹ دیا ہے اور دوسرے ایریا میں دوسری جماعت کو ووٹ ملا ہے. اس لیے ضرورت ہے کہ وہ فکر مند لوگ، وہ سمجھدار، وہ عاقل لوگ جو ان چیزوں کو سمجھتے ہیں، وہ اس یوفوریا سے باہر آئیں، حقائق کو پہچانیں اور کوشش کریں کہ یہ جو بیچ میں ایک سلسلہ، ایک کھائی بنی ہے، اس کھائی کو پاٹنے کی کوشش کی جائے.